नाज़रीन, हिस्टोरिक इवेंट्स हो रहे हैं और तेजी के साथ जो पावर डायनामिक्स है वो बदल रहे हैं और इजराइल के खिलाफ एक सफबंदी होती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, 3 मुल्कों की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर इजराइल को वार्न किया गया है। इजराइल का लेबनान, सीरिया, गजा के अंदर जो हमले हैं और जो उसके इरादे हैं उनको कन्फ्रंट करने की जो वो बात की गई है और तीनों मुल्कों ने यह भी अहद किया है कि वो आपस में जो अलायंस है, जो कॉपरेशन है, उसको मजीद बढ़ाएंगे। और ये 3 मुल्क कौन से हैं? ये 3 मुल्क है सऊदी अरेबिया, चाइना और ईरान। इनकी अहम तरीन मुलाकात हुई है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। और इसी दरमियान ईरान का पाकिस्तान के साथ भी राब्ता हुआ है और शाम के अंदर इजरायली आर्मी ने शाम के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं और टर्किश फोर्सेस क्या गजा में दाखिल होगी, इस पर बातचीत चल रही है। और साउथ कोरिया ने यह कहा है कि रशिया और चाइना के जो जेट्स हैं वो उसकी एयर स्पेस में दाखिल हुए हैं। बड़ी संगीन बात है। रशिया और चाइना दोनों के जेट्स है वो साउथ कोरिया की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुए हैं। और जो लिथुआना है ये एक नेटो कंट्री है और रशिया की बॉर्डर स्टेट है। यहां पर नेशनल इमरजेंसी जब नाफिज हो गई है, लिथुआना ने यह कहा है कि उनकी भी एयर स्पेस के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जेट्स और ड्रोन्स उनकी एयर स्पेस में दाखिल हुए। इसके बाद नेशनल इमरजेंसी जब नाफिज कर दी गई है। वेनेजुएला के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। और ट्रंप इंतजामिया और यूरोप का फड्डा बढ़ रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और यूरोपियंस के दरमियान इस नौयत के इख्तलाफात, डिवीजन्स हों। और सबसे जो अहम तरीन बात है कि ट्रंप इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि यूरोप के अंदर सिविलाइजेशन इरोजन हो रहा है। ये यानी कि पहली बार इस नौयत की बात हो रही है कि यूरोप के अंदर सिविलाइजेशन इरोजन हो रहा है। ट्रंप ने भी रिसेंटली कहा है कि पेरिस, लंदन, ये सब जब वो बदल चुके हैं, ये वो जो पुराना यूरोप हुआ करता था वो है ही नहीं। और यानी वो टारगेट कर रहे हैं कि ये जो इमिग्रेशन हो रही है ये यूरोप का नक्शा बदल रहे हैं। तो इसको एक्सपर्ट्स इस तरह से देख रहे हैं कि ट्रंप के ये स्टेटमेंट्स जो है और ये पॉलिसी जो है ये असल में यूरोप के अंदर रिजीम चेंज को पुश कर रही है। कितनी बड़ी बात है कि वही अमेरिका जिसने यूरोपियन कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी की कमिटमेंट ली थी, आज वही यूरोप के अंदर रिजीम चेंज की बात कर रहा है या वो पॉलिसी इख्तियार कर रहा है। जाहिरी तौर पर तो वो नहीं कह रहे, लेकिन इसका मतलब यही है क्योंकि वो जो फार राइट पार्टीज हैं उनकी नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं ना कि भाई यूरोप का सिविलाइजेशनली इरोजन हो रहा है। इससे को बड़ी बात तो हो नहीं सकती यूरोप के लिए। इससे तो मतलब आइडेंटिटी ही आपकी खत्म हो रही है। तो ये यूरोप के लिए सबसे संगीन तरीन मसला है जो इस वक्त उनके लिए पैदा हो गया है। तो इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। ग्लोबल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 12 से 18 महीनों के अंदर कोई बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो छिड़ सकता है। द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है कुड बी इनवाइटेबल विद इन द नेक्स्ट 12 to 18 months। अगले 12 से 18 महीनों के अंदर यानी इसी ट्रंप टेन्योर में कोई बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो सकता है। मिसाल के तौर पे चाइना की इन्वेजन ऑफ ताइवान हो सकती है। रशिया की नेटो के साथ जो टेंशन है बढ़ रही हैं तो यहां पर कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यानी 2 बड़ी पावर्स आपस में टकरा जाएं। सिचुएशन जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसमें फिर साइबर वॉरफेयर है, इसमें अब हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू हो चुका है। तो इससे नई लेयर्स ऑफ अनसर्टेनिटी वो भी पैदा हो चुकी हैं। यानी एक तो ये ना कि भाई फौजें दाखिल होती हैं, हमला होता है। अब चूंकि साइबर अटैक्स भी है और हाइब्रिड वॉर भी है तो एक नई लेयर ऑफ अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। तो इससे मामला और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ है। यूरोपियंस और अमेरिकन थिंक टैंक्स ये बात अब खुलकर कर रहे हैं कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर दैट इज लूमिंग। थर्ड वर्ल्ड वॉर जब उसके खतरात बहुत ज्यादा हैं और इसके लिए जरूरी है, इसको रोकने के लिए जरूरी है कि डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है उसके ऊपर फोकस किया जाए। और उन्होंने कहा कि रिस्क आर रियल, खतरात हैं, ये नहीं कह सकते कि भाई खतरात नहीं है। रिस्क आर रियल। कभी भी दुनिया दूसरी आलमी जंग के बाद इतना करीब नहीं थी तीसरी आलमी जंग के जितना आज है। लेकिन यह डिपेंड करेगा कि मौजूदा जो दुनिया की लीडरशिप है वो कैसे बिहेव करती है और इस नाजुक सूरत हाल में इवेंट्स को कैसे नेविगेट करती है, यानी कैसे उन इवेंट्स को अप्रोच करती है। मिसाल के तौर पे प्यूटन ही है
اگر وہ بھی سیم یورپین جیسا بیہیویئر رکھے یا نیٹو جیسا بیہیویئر رکھے تو ابھی تک عالمی جنگ شروع ہو چکی ہوتی. یعنی ایک شخص عالمی جنگ چھیڑ سکتا ہے. تو جو موجودہ لیڈرشپ ہے اسی نے جنگ چھیڑنی ہے نا, یا اسی نے امن کی طرف جانا ہے. نیٹو نے تو پوری جنگ لانچ کر رکھی ہے رشیا پر. اگر وہاں بھی کوئی ہارڈ لائنر بیٹھا ہوتا اور انہی کی طرح بیہیو کرتا تو ایک تو براہ راست جنگ چھڑ چکی تھی, اب سے پہلے ہی چھڑ چکی ہوتی. تو کیونکہ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی, یہ تو آج بھی جنگ روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ ایک بندہ, اس کا فیصلہ ہے اور وہ طریقے سے چیزوں کو لے کر چل رہا ہے. تو موجودہ جو دنیا کے 5-8 بڑے لیڈرز ہیں, اگر انہوں نے احتیاط سے اور دھیان سے کام نہ لیا تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ ناگزیر ہے. تو بہت میٹر کرے گا کہ موجودہ دنیا کی لیڈرشپ وہ کیسے سوچتی ہے اور کیسے معاملہ. اب دیکھیں نا ان کے ڈبل سٹینڈرڈز, آپ ویسٹ کے دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈز ریگارڈنگ فلسطین, ریگارڈنگ مڈل ایسٹ اور یوکرین میں بھی وہ اب بھی ایک پرنسپل سٹانس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور تائیوان کے معاملے میں چائنا کو مسلسل پرووک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. ایک ایسی جنگ جو ایک عالمی جنگ کا فلیش پوائنٹ ثابت ہو سکتی ہے. اور ویسٹ کیا منافقت دیکھیے, وہ اسرائیل کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی جرمن چانسلر جب دورہ کر کے گئے. سو یہ بات ہے. اچھا, ایران میں ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوئی ہے. سعودی عربیہ اور چائنا کو ہوسٹ کیا ہے. سعودی آفیشلز, چائنیز آفیشلز ایران پہنچے ہیں. ایران اور سعودی عربیہ میں جو چائنا نے صلح کروائی تھی تو اس کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی کہ جو اس صلح کو اوورسی کرے گی, اور اگر کوئی بھی اختلافات پیدا ہوتے ہیں, کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کمیٹی کے ذریعے معاملات کو جو وہ سالو کیا جائے گا. تو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. یہ اس کی 3rd ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوئی ہے. اس سے پہلے یعنی اب اس صلح کو کافی ٹائم گزر گیا ہے تو اس کی یہ 3ری میٹنگ ہے جو ہوئی ہے, 3rd ٹرائلیٹرل, اور ایران نے اس کو ہوسٹ کیا ہے. اچھا, بنیادی اس ٹرائلیٹرل میٹنگ کا کام تو اس سے پہلے یہ تھا کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات کو سٹیبل رکھا جائے. جو چیزیں طے ہو گئی ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف پراکسی وار میں نہیں جائیں گے, اس کو سسٹین رکھا جائے, اور انہی جو انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو قائم رکھا جائے. لیکن اب جو دنیا بدل رہی ہے اور تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے ایونٹس ہیں, اور پھر ایران کو براہ راست اسرائیل کا خطرہ ہے, اسرائیل کے حملے کا, اور سعودی عربیہ کے جو مفادات ہیں ان پر بھی اسرائیل حملہ ور ہے, جس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے سیریا ہے. سیریا میں سعودی عربیہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ سیریا سٹیبلائز ہو, اسرائیل اس کو سٹیبلائز نہیں ہونے دے رہا. تو سعودی عربیہ کے مفادات پر بھی اسرائیل حملہ ور ہے. تو اب اس ایک نئی دنیا میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ایکسپینڈ کیا جائے کوآپریشن کو, ریلیشنز کو اور الائنس کو, جب وہ آگے بڑھایا جائے اور اسرائیل کو روکا جائے اس اتحاد کے ذریعے. تو اب اس تناظر کے اندر ملاقات ہوئی ہے. دیکھیے, جو آج کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, اب جو بھی دورے ہو رہے ہیں یا جو بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ روٹین کی ملاقاتیں نہیں ہیں, کیونکہ اس سے پہلے روٹین میں ملاقاتیں ہو گئی, دورے ہو گئے, وہ روٹین میں چلتا رہتا ہے. اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ ایک خاص تناظر میں ہو رہی ہے. تو ذرا ایرانی میڈیا لکھ رہا ہے, ایران, چائنا اینڈ سعودی عربیہ, دیکھیے 3 کتنے بڑے ملک ہیں, ارج امیڈیٹ ہال ٹو اسرائیلی اگریشن. کس کو خبردار کر رہے ہیں, کس کی بات کر رہے ہیں اس ملاقات میں؟ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا اگریشن روکے, اور چائنا نے کہا کہ وہ مکمل طور پر اپنی ایفرٹ جاری رکھے گا ٹو اسٹرینتھن ایران اینڈ سعودی عربیہ ٹائز. ہم مکمل طور پر ثالث کے طور پر موجود ہیں. دیکھیے, یہ بڑی غیر معمولی چیزیں ہیں. ویسٹ نے, امریکہ نے, اسرائیل نے ایران سعودی عربیہ کو لڑا کر اپنا مفاد نکالا ہے, اور چین نے دونوں کی صلح کروائی ہے. اور چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ثالث کے طور پر موجود ہیں اور اس بریج کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے, ان ریلیشنز کو ہم ٹوٹنے نہیں دیں گے. سعودی عربیہ اور ایران نے ری افرم کیا کہ وہ جو بیجنگ میں جو معاہدہ طے ہوا اس کی تمام جو پروویژنز اور انڈرسٹینڈنگز ہیں اس کے تحت وہ امپلیمنٹیشن جاری رکھیں گے. یعنی جو بیجنگ میں بات طے ہوئی کہ ہمارے تعلقات یہ سارے آگے بڑھیں گے تو ہم اس پر کمیٹڈ ہیں, یہ ایران اور سعودی عربیہ نے کہا. سعودی عربیہ, ایران اور چائنا نے کہا کہ امیڈیٹ ہال ٹو اسرائیلی اگریشن فلسطین میں, لیبنن میں اور سیریا میں ہونا چاہیے. فوری طور پر اسرائیل اپنے حملے روکے. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے, سعودی عربیہ, ایران اور چائنا نے کنڈیم کیا اسرائیل کا جو حملہ ہے جو ایران پر ہوا ہے, اس کو کنڈیم کیا سعودی عربیہ نے بھی.
اچھا، سعودی عربیہ، ایران اور چائنا نے یہ کہا، تینوں ملکوں نے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم اکنامک اور پولیٹیکل کوآپریشن جب وہ آگے بڑھائیں گے، اس کو اب ایکسپینڈ کرنے کا وقت آ گیا، اکنامک اور پولیٹیکل. انہوں نے ملٹری نہیں لکھا، لیکن یہ اب صرف اکنامک کہیں بھی نہیں ہے، اس میں ملٹری ہر جگہ شامل ہے. ویسے بھی سعودی عربیہ تو چائنا سے اسلحہ خرید رہا ہے، اور ایران بھی چائنا سے اسلحہ خرید رہا ہے، تو ملٹری ریلیشن تو آلریڈی ہے. تو ظاہر ہے ذرا احتیاط سے بھائی وہ اکنامک، پولیٹیکل، یہ وہ اس طرح کے لفظ انہوں نے لکھ دیے، لیکن اصل میں یہ ایک مطلب اسٹریٹجک الائنس ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا نے جو او آئی سی ورلڈ کے لیے جو اس کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے، چائنا کا او آئی سی ورلڈ کے لیے سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے اسلامی دنیا کی جو سرد جنگ ہے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان، جو سرد جنگ ہے، اس کو رکوایا. اور اس سرد جنگ کی وجہ سے، اس کولڈ وار کی وجہ سے، اس پراکسی وار کی وجہ سے لاکھوں لوگ اپنی جانوں سے گئے. ٹھیک ہے نا، یہ بڑی تلخ حقیقت ہے. کئی دہائیاں یہ سرد جنگ جاری رہی ہے، کبھی ایک ملک میں، کبھی دوسرے میں، کبھی تیسرے میں، اور اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئی ہیں. اور دوسرا چائنا کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں اس نے سیکٹیرین وائلنس نہیں ہونے دیا، کیونکہ اس سے پہلے جو ہو رہا تھا، ان کے آپس میں سرد جنگ جاری تھی، اس کا فائدہ اٹھایا جاتا تھا، شیعہ سنی یہ وہ کر کے، تو اب نہیں ہو سکا. تو یہ چائنا کا دوسرا بڑا کنٹریبیوشن ہے او آئی سی ورلڈ کے لیے. اچھا، ایک اور ٹرائلیٹرل میٹنگ نظر ہوئی ہے، اور وہ میٹنگ ہوئی ہے آذربائیجان کے اندر. آذربائیجان کے اندر اس وقت ایران کے فارن منسٹر موجود ہیں، بڑا غیر معمولی دورہ کر رہے ہیں. وہاں پر پہلی ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوئی ہے ایران، آذربائیجان اور رشیا کے درمیان، پہلی ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوئی ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سارے واقعات ناظرین ہو رہے ہیں، یہ جو ساری میٹنگز، ملاقاتیں، ڈیولپمنٹس، معاہدے، یہ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو براڈر کانٹیکس میں یہ ایک ہی ڈائریکشن کے واقعات ہیں. اور وہ کیا ہے کہ گلوبل پاور ڈائنامکس کو تبدیل کرنا ہے، ویسٹرن جو ہیجمنی ہے اس کو چیلنج کرنا ہے. اوورآل اس کی ڈائریکشن ایک ہی ہے. اس ملاقات کا بھی مقصد یہی ہے کہ تعلقات کو بڑھایا جائے، اکنامک. اب مثال کے طور پہ یہ ملک آپس میں ایسے معاہدے کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ٹریڈ روٹس بنائے جائیں، نئے تجارتی راستے بنائے جائیں، چائنا سے سینٹرل ایشیا، سینٹرل ایشیا سے ایران، ایران سے ترکی، یعنی وہ تجارتی راستے جس پر ویسٹ کا کنٹرول نہ ہو. نئی ٹرانزیکشن، نیا بینکنگ سسٹم، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ سب کس لیے؟ تاکہ ویسٹرن جو سینکشنز ہیں اس کو ناکام کیا جا سکے. اور اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن سینکشنز اسرائیل ہی کا تو ایک ٹول ہے. جن جن ملکوں پر حملہ ہوا ہے، آپ عراق لے لیں، شام لے لیں، لیبیا لے لیں، ایران لے لیں، ان سب کے پر سینکشنز ہی تو لگی ہیں. حملے سے پہلے اور حملے کے بعد بھی سینکشنز ہی تو لگی ہوئی ہیں. ایران پر ابھی بھی سینکشنز نہیں ہیں. تو ویسٹرن سینکشنز اس ملک کو کمزور کرنے کا ہی تو ٹول ہیں، اور بعد میں پھر اسرائیل اس پر حملہ ور ہوتا ہے یا امریکہ براہ راست ہوتا ہے. تو اب یعنی اگر آذربائیجان میں میٹنگ ہو رہی ہے کہ اکنامک کوآپریشن بڑھایا جائے گا، ایران میں ہو رہی ہے، بیجنگ میں ہو رہی ہے، انقرہ میں ہو رہی ہے، تو وہ ایک ہی ڈائریکشن کے واقعات ہیں. پاکستان میں ہو رہی ہے، ظاہر پاکستان ابھی تک اس طرح کھل کر امریکہ یا ویسٹ کے خلاف اس طرح سے نہیں ہے، لیکن باقی یہ جو سارے ان کے آپس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کی اوورآل ڈائریکشن ایک ہی ہے. ڈیفینیٹلی ایران کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے کہ اپنی ملٹری کو، اکانومی کو اسٹرانگ کیا جائے، دوسروں کے اپنے انٹرسٹ ہوں گے، وہ تو ہوتے ہی ہیں. لیکن براڈر یہ ہے کہ بھئی ویسٹرن ہیجمنی، اور جو اسرائیل کی بدماشی ہے وہ ویسٹرن ہیجمنی کی وجہ سے ہے، ویسٹرن سینکشنز کی وجہ سے ہے، ویسٹرن ڈومیننس کی وجہ سے ہے، اور اس کو اب یہ کامیابی کے ساتھ جو وہ ناکام بنا رہے ہیں. سو ایران، رشیا اینڈ آذربائیجان پلان ٹو ریموو ٹریڈ بیریئرز. جو بھی ہمارے ٹریڈ، تجارت میں جو بیریئرز ہیں، جو رکاوٹیں، اب ان کو دور کرنے کا وقت آ گیا ہے. کیوں؟ بھئی آپس میں ٹریڈ کریں گے، نئے تجارتی راستے بنیں گے، اکانومی بہتر ہوگی. اکانومی ہی کے ساتھ آپ کا سروائیول ہے، آپ کی نیشنل سیکورٹی ہے، آپ کی ملٹری ہے. یہ سب جڑے ہوئے واقعات ہیں. تو فرسٹ ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوئی، اور ٹرانسپورٹیشن جو ہے بٹوین ایران اور آذربائیجان اور رشیا، اس پر بات ہوئی. ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ٹریڈ والیوم کو تینوں ملک جو وہ بڑھائیں گے. حالانکہ آذربائیجان اور رشیا میں پھڈا ڈالنے کی بھی کوشش کی گئی، وہ بھی ناکام ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے ایک اور کیا واقعہ ہوا ہے. برکس کا جو ورکنگ گروپ ہے وہ اس وقت ایران کے اندر ہے. ایران میں آج ان کی ملاقات ہوئی ہے.
ٹو لے گراؤنڈ ورک فار جوائنٹ سائنٹیفک پروجیکٹس. برکس، ایران، یہ سب مل کر کیا کر رہے ہیں؟ جوائنٹ سائنٹیفک پروجیکٹس کر رہے ہیں. تو کہیں پر وہ بینکس لے کر آ رہے ہیں، کہیں پر وہ شیڈو فلیٹ وہ بنا چکے ہیں، دنیا میں شپنگ کا متبادل پورا نظام بنا چکے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ نئے تجارتی راستے بنا رہے ہیں، کہیں پر لوکل کرنسیز میں ٹریڈ کی بات ہو رہی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک متبادل نظام ہے. تو برکس نے کہا جوائنٹ سائنٹیفک پروجیکٹس. اب آپ دیکھیں نا، اسرائیل کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ ایران کو آئسولیٹ کیا جائے، اور آئسولیٹ کر کے اس کی اکانومی کو کمزور کر کے اس کے امیج کو ڈسٹرائے کر کے پھر ملٹریلی اس پر اٹیک کر کے اس کو تباہ کر دیا جائے. اس سب میں تو وہ ناکام ہو چکا ہے. نہ ہی ایران کا وہ امیج ڈسٹرائے ہوا ہے، نہ ایران آئسولیٹ ہوا ہے، نہ ہی ایران جو ہے وہ جو سینکشنز ہیں وہ اس کا راستہ روک سکی ہے. ایران کی ملٹری میزائل پروڈکشن اس وقت جاری ہے. جو ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطے بڑھ رہے ہیں. سعودی عربیہ تہران میں پہنچا ہوا ہے، ترکی تہران میں پہنچا ہوا ہے، رشیا چائنا تہران میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیلاروس، نارتھ کوریا، پاکستان، ٹھیک ہے، قطر. اب آپ دیکھیے قطر کے انوائے جو ہیں انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے؟ قطر انوائے ہیلز ڈسٹنگوشڈ ٹائز ود ایران. بہترین تعلقات اس وقت ہمارے جا رہے ہیں. یہ قطر کی سٹیٹمنٹ ہے ایران کے ساتھ. اور مین وائل ایران کے فارن منسٹر نے پاکستان کے فارن منسٹر کے ساتھ رابطہ کیا ہے، آذربائیجان میں موجود ہیں. اور چونکہ دیکھیں آذربائیجان اور پاکستان کے بہت اچھے اس وقت بہترین تعلقات ہیں. پاکستان ان تمام معاملات میں اس وقت انوالو ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایران کے ساتھ ریلیشنز پاکستان کے کس طرح سے بڑھ رہے ہیں، اور اس کی بہت بنیادی وجہ پھر کون ہے؟ چائنا. چائنا اس وقت برج کا کردار ادا کر رہا ہے. جہاں جہاں ڈویژنز ہیں، جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں، چائنا ان کو دور کر رہا ہے خاموشی کے ساتھ. یعنی اور وہ چائنا براڈر ویژن میں کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ جب یہاں پر اختلافات ہوں گے تو امریکہ ایکسپلائٹ کرے گا. تو یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ان کے تمام بارڈر کنٹریز ہیں، ان ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو یہ سب آپس میں اچھے تعلقات رکھیں. پراکسی وار یہاں پر امریکہ تو برج کا کردار ادا کر رہا ہے چائنا. ٹرائلیٹرل معاہدے ہو رہے ہیں، یعنی ایران سعودی عربیہ میں معاہدہ، درمیان میں چائنا ہے. ایران پاکستان معاہدہ، درمیان میں چائنا ہے. تو ایران اور پاکستان ریویو ریجنل ایشوز، بائیلیٹرل نہیں، ریجنل ایشوز. بھائی ایران اور پاکستان کا رابطہ ہو تو بائیلیٹرل ڈسکس کریں نا، نہیں بائیلیٹرل نہیں ڈسکس ہو رہے ہیں، ریجنل ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں. اچھا، تو یہ بڑے ہسٹورک ایونٹس ہیں جو ہو رہے ہیں. ایک بڑی سب بندی ہے جو اسرائیل کو کنفرنٹ کر. یہ ملک اگر اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے، آپس میں ان کا اتحاد بڑھے گا، تو ہی تو یہ اسرائیل کی مکاریوں کا، اسرائیلی اگریشن کا یہ سامنا کر سکتے ہیں. اگر ڈویژن ہوگی، اکنامکلی ویک ہوں گے، ملٹریلی ہوں گے، آپس میں الائنس نہیں ہوگا، اسی چیز کا تو اسرائیل فائدہ اٹھاتا ہے. تو جہاں جہاں پر یہ بات ہوگی کہ اکنامک کوآپریشن ہے، الائنس ہے، یونائٹڈ ہونا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اسرائیل کو پسند نہیں ہے. ہیرز نے لکھا ہے کہ ٹرمپ پش کر رہا ہے کہ ترکی کی فورس غزہ میں ہو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اسرائیل میں فائنڈ اٹ سیلف سائڈ لائن ود حماس اسٹل آرمڈ. حماس بھی موجود ہوگی اور اسرائیل سائڈ لائن ہونا پڑے گا، اسرائیل کو وڈرا کرنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے، یہ ہیڈ لائنز تو چل رہی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ابھی تک فلسطینیوں کے لیے کوئی میننگ فل اقدام نہیں ہوا ہے. جیسا کہ ہیرڈز نے ایک اور ہیڈ لائن میں لکھا ہے، اسرائیل از پشنگ اس آؤٹ، پلان ٹو اوپن غازاز رفح کراسنگ لیوز پیلسٹینین ود مور کوسچنز دین آنسرز. بھائی کوئی ان کو تسلی ملتی، کوئی نتیجہ سامنے آتا کہ رفح کراسنگ کھل رہی ہے، وہ فلسطینیوں کے پاس جواب کم اور سوال زیادہ ہیں کہ بھئی یہ کب کھلے گی، کہ یہ کھلے گی نہیں کھلے گی، ایڈ اندر آئے گی نہیں آئے گی، شیلٹرز آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اس معاہدے کا بنیادی مقصد اور بنیادی جو سب سے مین پرائمری پوائنٹ تھا کہ رفح کراسنگ کھلے گی، جو کہ نہیں کھلی ہے، ابھی تک نہیں کھل سکی ہے. تو یہ سب سے بڑا لاس ہے، یہ سب سے بڑی ڈیفیٹ ہے ہیومینٹی کی جو ہوئی ہے کہ فلسطینیوں کے لیے وہ کوئی میننگ فل اقدامات نہیں لے سکے. یونروا میں اسرائیلی فوج داخل ہوئی ہے تو اس پر سلوینیا اور بیلجیم ویری امپورٹنٹ کنٹری جہاں پر برسل ہے، یعنی دارالحکومت ہے یورپی یونین کا. سلوینیا اور بیلجیم کنڈیم اسرائیلی ریڈ آن یونروا کمپاؤنڈ ان ایسٹ یروشلم. اچھا، ادھر جو ہے وہ اسرائیلی آرمی نے سیریا کے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی اور کہا ہے کہ وہ یہاں پر دنگے فساد کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہم نے ان کو ڈسپرس کیا، ہم نے ان کو منتشر کیا. بہت بڑی بدماشی ہے کہ وہ شام کے لوگوں پر یوں کھلے عام گولیاں چلا رہے ہیں. ساؤتھ کوریا یہ کہہ رہا ہے کہ رشیا اینڈ چائنیز جیٹس جو ہیں وہ ہماری ایڈ
ڈیفنس زون کے اندر داخل ہوئے ہیں. بہت بڑی بات ہے. ادھر جاپان چائنا کے ساتھ کشیدگی, اور ادھر چائنا اور رشیا. کیا یہ ڈیلیبریٹلی داخل ہوئے, کیا ہوا ہے؟ لیکن یہ کافی سنگین معاملہ ہے. اچھا, ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے جس سے امریکہ کی شکست بالکل واضح ہے. ٹرمپ نے انویڈیا کو یہ گرین لائٹ دے دی ہے کہ وہ جو ایڈوانس آرٹیفیشل انٹیلیجنس چپس ہیں وہ چائنا کو دے دے. ان ریسنٹ ٹائم کے اندر, یہ بائیڈن دور کی بات ہے, کہ جو چائنا کے ساتھ پھڈا بڑا ہے وہ اصل مسئلہ یہ چپس تھا. ٹھیک ہے نا. انویڈیا دنیا کی سب سے بڑی چپ میکنگ کمپنی ہے, تو یہ چپس بناتی ہے چائنا کے لیے. اچھا, چپس جو ہے وہ آپ کی ایک ایک چیز میں استعمال ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے, اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں. آپ کے فونز میں, لیپ ٹاپس میں, ایک ایک چیز میں آپ کے وہ استعمال ہوتی ہیں. جتنی ایڈوانس چپس ہوں گی اتنا اچھا پروسیسر کام کرے گا, اتنی اچھی آؤٹ پٹ ہوگی, اتنی اچھی پرفارمنس ہوگی, اتنی کوالٹی پروڈکٹ آپ بنا سکیں گے. تو امریکہ نے یہ چپس روک لی. ٹھیک ہے. اس کے بعد چائنا نے اپنی بنانا شروع کر دی, اور اس وقت ان آفیشلی کہ چائنا انویڈیا کے برابر کی چپس بنا سکتا ہے اور بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یہ چپس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, یہ سب تو چائنا بنا رہا ہے. وجہ کیا بنی؟ انہوں نے روکی تو انہوں نے اپنی بنانا شروع کر دی. آج ٹرمپ نے کہا ٹھیک ہے چپس دے دو. یعنی جیسے ریئر ارتھ منرلز چائنا کے پاس ایک ایسا ٹول ہے کہ امریکہ کو گھٹنوں پر لا سکتے ہیں, اور انہوں نے استعمال کیا اور کر کے دکھایا, امریکہ کو گھٹنوں پر لے کر آیا اور یورپ کو. تو امریکہ کے پاس بہت سارے ٹول ہیں, کیونکہ وہ تو اکلوتی سپر پاور ہے. اکانومی وہ یہ سمجھتا تھا کہ ان کے پاس یہ ٹول ہے کہ ان کو گھٹنوں پر لا سکتے ہیں. یہ چپس ہمارے پاس یہ ٹول ہیں, اور بہت سارے ٹولز ہیں. یعنی یہ پرائمری نوعیت کے ٹولز ہیں کہ چپ بند کر دی تو بس فارغ ہو گئے نا, پوری ترقی آپ کی رک گئی, ساری ٹیکنالوجی ہی رک گئی, چل ہی نہیں سکتی. جیسے ریئر ارتھ منرلز رک گئے تو انہوں نے کہا 1 مہینہ ہم نہیں چل سکتے, آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو یہی چائنا کے ساتھ, چائنا نہیں رکا, چائنا کی ترقی تو اور بڑی, اور وہ سیلف سفیشینٹ ہو گئے, بلکہ وہ اپنی ایڈوانس چپس بنانے لگ گئے. آج ٹرمپ مجبور ہو گئے ٹھیک ہے ان کو دے دو. تو یہ وہ چیزیں ہیں. تو جو امریکہ کی پالیسی آئی ہے نا, بلا وجہ نہیں آئی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ریالٹیز ان کے سامنے ہیں, اور اس پالیسی کا نتیجہ کیا نکلے گا, کیا جنگیں ہوں گی نہیں ہوں گی, اصل بات یہ ہے کہ یہ نئی ریالٹیز کو ریکگنائز کرنے کا اظہار ہے کہ امریکن بالادستی, امریکن ڈومیننس چیلنج ہو چکی ہے. کیونکہ جن جن ٹولز کو دیکھیں, اب امریکہ کا مقابلہ جو ہے وہ یوگنڈا کے ساتھ تو نہیں ہے, امریکہ کا مقابلہ تو چائنا کے ساتھ ہے نا, جس کو وہ نہیں جھکا سکا. ایون ایران میں وہ رجیم چینج نہیں کر سکا, ابھی تک وینزویلا بھی اٹکا ہوا ہے, وینزویلا میں بھی وہ نہیں کر سکے. ادھر حزب اللہ کو وہ شکست نہیں دے سکے. یمن کیا ہے تو 4 ان کے جہاز ڈسٹرائے ہوئے. تو یہ بنیادی طور پر یہ پالیسی جو ہے وہ نئی ریالٹیز کو ریکگنائز کرنا ہے کہ ہاں اب دنیا میں پاور ڈائنامکس تبدیل ہو چکے ہیں, امریکہ ہر چیز امپوز اور منوا نہیں سکتا ہے. اور ٹرمپ ایک انٹرویو دے رہے تھے, اور اس میں ہوسٹ نے یہ کہا کہ یورپینز یہ چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے انٹل کہ یوکرین فاتح ہو جائے اس جنگ میں. یورپینز یہ چاہتے ہیں. تو ٹرمپ نے کہا کہ انٹل دے فال یس دین دے شوڈ سپورٹ اٹ. ٹرمپ نے کہا نہیں, جیتنے تک نہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کے مکمل فال تک یہ یوکرین مکمل تباہ ہو جائے. یہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں, اور ان کا شوق سے جاری رکھے سپورٹ. بھئی ہم نہیں ہیں اس میں, ان کو لڑنا ہے تو لڑتے رہے. یہ وہ ہے جو امریکہ جس نے شروع کروائی, کہ لڑتے رہے, اور اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ یوکرین فاتح ہو جائے گا, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یوکرین مکمل فال کر جائے گا, جو آج بچ رہا ہے وہ بھی نہیں بچے گا. اور اس نے کہا لندن پیرس کو کیا ہو چکا ہے, میں دیکھ کر آئی ہیٹ, مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیا ہو چکا ہے, یورپ بدل رہا ہے. اور دس از دا پش فار ریجیم چینج ان یورپ, کہ وہ لیڈرشپ ہمیں چاہیے جو ہماری طرح سوچے, اینٹی امیگریشن, یہ ساری وہ پالیسیز لے کر آئے. یہ بڑی سنگین ہونے کی بات ہے کہ یورپ کو یہ تانا دینا کہ آپ کے ہاں سویلائزیشنل ایروئر ہو رہا ہے, یہ یورپ کے اوپر صدیوں کا سب سے بڑا الزام ہے, اور ایک یعنی کہ تانا ہے. اور اس کی آڑ میں ایکسپرٹس کے مطابق وہ رجیم چینج کو پش کر رہے ہیں فار رائٹ پارٹیز. تو لتھوانیا جو ہے اس نے اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے, بریچ ہوا ہے ان کی ایئر اسپیس میں, ڈرون جیٹس, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ بیلاروس سے داخل ہوئے. یہ انٹرسٹنگ بات ہے. اور وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ مڈورو جو ہے وہ پرائز پے کرے گا, کیونکہ وہ کرمنلز کو ہمارے ملک میں بھیج رہا ہے, اور اس کو خوف کھانا چاہیے کہ جو پرائز وہ پے کرے گا. وائٹ ہاؤس کی تازہ ترین دھمکی آئی ہے. اور رپورٹ کے مطابق
ٹرمپ کی یہ جو منرو ڈاکٹرائن ہے، جس کو منرو ڈاکٹرائن 2.0 نام دیا جا رہا ہے، رسک سٹالنگ لیٹن امریکاز گروتھ، یہ بڑی سنگین بات ہے کہ لاطینی امریکہ جو آلریڈی ایک ریلیٹیولی پور ریجن ہے، اس کی گروتھ رک جائے گی اس پالیسی کی وجہ سے، کیونکہ آپ ایک سیکورٹی پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ بھئی حملہ ہو جائے گا، ریجیم چینج ہو جائے گی، تو آپ کی ڈائریکشن، اٹینشن، ریسورسز اس تناظر میں لگنا شروع ہو جاتا ہے، ڈیفنس میں، تو آپ کی گروتھ جو ہے وہ رک جائے گی۔ تو یہ لیٹن امریکہ کے اوپر اوورال بڑا مشکل وقت ہے۔ دیکھیں منرو ڈاکٹرائن ایک امپیریل ڈاکٹرائن ہے، حق نہیں بنتا ہے کہ بھئی وہ فیصلہ کریں کہ ان ملکوں نے کیا کرنا ہے۔ ہاں وہ کوئی اینٹی امریکہ کام نہ کرے، لیکن اب چائنا کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، رشیا سے رکھنے ہیں، اکنامک کوآپریشن کرنا ہے، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ تو بنیادی طور پر تو یہ امپیریل ڈاکٹرائن ہے، اور 200 سال بعد آپ آج پھر وہی ڈاکٹرائن وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے ایکسپرٹس اس پر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ آج کی وہ دنیا 200 سال پہلے والی دنیا نہیں ہے، تو آج یہ منرو ڈاکٹرائن اس طرح سے یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے، اور آج کی دنیا اور ہے، اور یہ ملک جو ہے وہ ریزسٹ کریں گے۔ تو یہ بہرحال اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔